Assalamu alaikum everyone. I am Sumbal Shahzan and today we will be discussing Allama Iqbal. ठीक है. अलामा इकबाल क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं, तो इनकी बायोग्राफी में नहीं कवर करूंगी क्योंकि हम सबको पता है कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और क्या किए फिर उन्होंने, फिर पाकिस्तान की मूवमेंट में किस तरह मुतहरिक रहे, कायद आज़म के साथ उनके क्या रिलेशन थे, तो हमें सब कुछ पता है. ठीक है. तो इनकी बायोग्राफी में नहीं इस लेक्चर में लेकर आ रही. हम डायरेक्ट इनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से शुरू करेंगे, जिसे हम खुदी का कंसेप्ट भी कहते हैं. ठीक है. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है ये हम देखेंगे. फिर इनकी एक दो और फिलोसफीज हैं वो देखेंगे हम, और इज्तिहाद का कंसेप्ट है इनका जो कि पास पेपर्स में आया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे. ठीक है. तो इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे. ठीक है. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचाने, वो एक्चुअली में है क्या, ताकि वो उस ऑलमाइटी को पहचान सके. और फिर जब उस ऑलमाइटी को पहचान लेगा तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो सर ना कर सके. ठीक है. अब इस शेर का क्या मकसद बनता है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. कि जब इंसान इरफान के उस मुकाम पे पहुंच जाता है, जब उसे पता लग जाता है मैं हूं क्या, तो अल्लाह ताला भी फिर उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करता है. ठीक है. सूफीज्म में बहुत ज्यादा कंसेप्ट हम देखते हैं कि जी सूफिया के हवाले से हमने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी हैं कि वो कहते थे वो हो जाता था, कुछ ने पानी पे चला है, और कुछ ने जैसे किसी कोई काफला था, और बाबा फरीद के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने पूछा था उस काफले वाले से कि ये क्या है ऊंटों पे लदा हुआ, तो उन्होंने कहा था नमक है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा नमक है तो नमक ही होगा, लेकिन जब वो खोल के देखा तो एक्चुअली में वो नमक बन गया था कि पहले वो चीनी थी. ठीक है. तो लोग उनके पास आए, उनसे माफिया मांगी कि हाँ वो चीनी थी, आपने कहा नमक है तो वो नमक हो गया, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये वापस चीनी हो जाए. सुनने में आएंगी स्टोरीज ना. तो वो कहते हैं कि उन्होंने जब दुआ की तो वापस वो फिर शुगर बन गई थी दोबारा. तो इस तरह इकबाल इंसान को क्या कह लें कि एक तरगीब दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो. ठीक है. खलीफा है, आपकी क्या पोजीशन है, आपने अल्लाह ताला का कानून राइज करना है इस दुनिया में. ठीक है. तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, आप अल्लाह ताला को नहीं पहचानोगे, इस दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा. ठीक है. फिर इकबाल वो सूफीज्म का एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि जी दुनिया छोड़ दो, अपने आप को बिल्कुल ही निगेट कर दो. और नॉर्मली जब हम किसी आस्थानों पर जाते हैं या किसी मज़ारों पर जाते हैं, तो वहां जो हमें सूफिया कराम मिलते हैं या इस तरह के लोग मिलते हैं, तो आप देखते हो कि उन्होंने दुनिया बिल्कुल तर्क की होती है. ठीक है ना, शादी करते हैं ना, औलाद होती है उनकी, तो वो कहते हैं कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए. इकबाल इस कंसेप्ट के बिल्कुल खिलाफ है, और हमारा इस्लाम भी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है. वो कहते हैं सेल्फ डिनायल इतनी ज्यादा ना हो कि आप बिल्कुल ही सब कुछ ही छोड़ दो. ठीक है. सेल्फ डिनायल हो एक हद तक हो, लेकिन वो इटरनल सक्सेस तक जाने की सीढ़ी के तौर पे आप इस्तेमाल करो. ठीक है. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अल्लाह की राह के लिए छोड़नी पड़ती हैं, तो उनको छोड़ें, और अल्लाह की रजा के लिए छोड़ें, ना कि दुनिया के लिए छोड़ें. ठीक है. तो कहते हैं कि इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए. अब वो यहाँ पर वही तरकीब दे रहे हैं कि अपने आप को मिटा दो. लेकिन क्यों मिटाना है? वो कह रहे हैं कि मिटाना इसलिए है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है. कि जब आप अपने आप को जमीन के अंदर दबा लोगे ना, फिर ही तो दरख्त बनोगे, फिर ही तो फसल लाओगे, फिर ही तो फल और फूल लाओगे. ठीक है. तो वो कुछ इस तरह का कंसेप्ट दे रहे हैं कि फॉर द टाइम बिंग तो थोड़ा बहुत डिनाइल कर लो अल्लाह की रजा के लिए. तो जब अल्लाह की रजा के लिए आप कुछ छोड़ोगे ना, तो अल्लाह आपको उससे बेहतर दे देगा. अगर आप दाने हो ना, तो आपको दरख्त बना देगा वो. ठीक है. तो एम्फोसिस इसी चीज पे है कि बस इंसान को अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सक्यूज जानना मी है. यस. मैम, कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैं अभी ज्वाइन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इकबाल, अलामा इकबाल का नजरिया है खुदी. ठीक है. ठीक है मैम. अच्छा, अब उस टाइम पे हम देखें ना, इकबाल ने जब ये कंसेप्ट दिया था, तो इकबाल ये देख रहे थे कि मुसलमान बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे थे. ठीक है. वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इनेक्टिव थे, वो अपने लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे थे. अंग्रेज उन पे जो है वो काबिज थे, और फिर हिंदू भी उन पर एक तरह से अंग्रेजों के अंडर लग के मुसलमानों को कंट्रोल कर रहे थे. और एज यू नो के 57 की वॉर के बाद कुछ जंगें आजादी हुई थी, उसके बाद और ज्यादा काम खराब हो गया था मुसलमानों के लिए, और मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे थे. तो इकबाल उनको एक तरह से वो ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश करें कि उठो, कुछ करो अपने लिए. ठीक है. अपने आप को पहचानो, तुम अल्लाह के खलीफा हो. ठीक है.
پھر یہ کنسیپٹ انہوں نے دیا تو انہوں نے پھر یہ بات بھی کی کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, سیلف اویئرنیس خود ہی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذات کا علم ہو. ٹھیک ہے, آپ ہیں کیا, سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ ہاں جی آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے, تبھی سیلف ایکچولائزیشن کی طرف پہنچیں گے آپ. دوسری بات, آپ کو پتا ہو یہ دنیا کیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا ایک ٹیسٹ ہے نا, ہم اس ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں تاکہ ہم آخرت میں جب ہمیں ریوارڈ ملے ہمیں پتہ لگے کہ ہم فرسٹ آئے, سیکنڈ آئے, تھرڈ آئے, فیل ہو گئے. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفیکیشن آف دس ورلڈ. پھر تیسری چیز آئیڈینٹیفیکیشن آف دا گاڈ, رب کو پہچانے. جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے, ہم دنیا کو پہچان لیں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن, ہماری بانڈنگ ویسے ہی اسٹرانگ ہو جائے گی, ہمیں رب کا عرفان ویسے ہی مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلا کیا ہے, عرفان نفس, پھر دوسرا ہے عرفان دنیا, اور تیسرا ہے عرفان خدا یا عرفان رب. ٹھیک ہے, اگر انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے نا, جیسے کہ آپ لوگ سی ایس ایس کے لیے اٹیمپٹ دے رہے ہو, اور رضوان میں بہت امپریس ہوئی کہ آپ نے 3 اٹیمپٹس آلریڈی دے چکے ہو, چوتھی کی تیاری کر رہے ہو. اتنا اسٹیمنا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ میں ہے کہ میں کچھ کروں, میں کہیں پہنچوں. ٹھیک ہے, تو ہی تو آپ منزل تک پہنچ سکتے ہو. اب جو انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, شارٹ آف فورس آف ایکشن ہو جاتا ہے, بس بہت ہو گیا, اب نہیں کرنا, یا جیسے چل رہا ہے ویسے ہی ٹھیک ہے, میں کچھ تبدیلی نہیں لانا چاہتا, تو تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ خود ہی کا جو کنسیپٹ ہے نا, اقبال کہتے ہیں مر جاتا ہے, پھر کچھ نہیں ملتا. جب آپ خود سے چھوڑ دیتے ہو نا سب کچھ کرنا, اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے, تو خود ہی مر جاتی ہے ایک انسان کے اندر. تو ایک وہ ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت اب تک نہیں بدلی جب تک اس نے اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کی ہو. اقبال کے شعر ہے, کچھ میں نے مفہوم بتا دیا. ٹھیک ہے, تو خود ہی مر جاتی ہے اگر انسان کوشش کرنا چھوڑ دے, یا سیلف نیگیشن والی سائڈ پہ زیادہ ہی چلا جائے نا, سیلف نیگیشن کہ بس میں تو ہوں ہی کچھ نہیں, میں تو ہوں ہی کچھ نہیں, تو پھر واقعی آپ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جب کہو میں ہوں کچھ, تو آپ پھر سب کچھ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ اس طرح کا کنسیپٹ ہے خود ہی کا. پھر اگر آپ کو خود ہی کی ٹریننگ, یس میم کوشچن ایڈ پہ کرنے یا اندر ہی کرتے رہے؟ ابھی جو ہے نا مجھے پہلے پورا کرنے دیں, جب میں یہ پورا کر لوں گی پھر میں پوچھ لوں گی کہ کوشچن ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے, جی شور. اوکے, ٹریننگ آف خود ہی. اب اقبال بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس کس طرح حاصل ہو, آپ کو سیلف کانشیسنیس کیسے حاصل کرنی ہے. تو اقبال نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے 3 پرنسپلس کو فالو کرنا ہے نا, تو آپ کو عرفان خود ہی ہونا شروع ہو جائے گا, سیلف اویئرنیس ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اوبیڈینس کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کریں گے نا, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو لو فار گاڈ از ریکوائرڈ. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی نا, تو آپ اس کی اطاعت کریں گے, اپنا من مار کے بھی اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے, دوسرا سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اسلام میں پڑھا ہوگا جہاد بن نفس. تو یہ جہاد بن نفس کرنا, کہ کوئی چیز کرنے کا دل بھی کر رہا ہے, اور اگر وہ غلط ہے تو آپ نے وہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو سیلف کنٹرول, پہلا اوبیڈینس آف گاڈ, دوسرا سیلف کنٹرول. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی, ابھی آئی. آ گئی ہے. جی جی, اوکے اوکے اوکے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت. دوسری کیا چیز ہے, اپنے آپ پہ قابو رکھنا. مطلب غصہ آ رہا ہے, کسی نے بہت زیادہ غصہ دلایا ہے, تو ایسے نہیں کرنا کسی مار پیٹ کے راج ہو, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تیسری چیز کیا ہے, ذکر الہی, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے قریب ہونا. ٹھیک ہے, اب ذکر الہی میں مطلب ایشو آ رہا ہے, وائس ایشو آ رہا آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہے. ہیلو, اب آ رہی ہے آواز؟ آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. باقی سب کو آ رہی ہے. میم آ رہی ہے ابھی, مگر بیچ میں بند ہو رہی ہے, آف ہو رہا ہے. بند ہو رہی ہے, اچھا چلے, اگر ابھی وائس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب میں اس کا تو کچھ نہیں کر سکتی نا. اوکے اوکے میم. اچھا چلیں, پھر کیا ہے, میں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں, عبداللہ نے کہا تھا کہ ریپیٹ کر لینا.
کہ اگر آپ نے خود ہی کو ٹرین کرنا ہے, اپنے آپ کو سیلف کانشیسنس تک یا سیلف اویئرنیس کے لیول پہ لے کے جانا ہے, تو آپ نے 3 چیزوں کو فالو کرنا ہے. ایک تو اوبیڈینس آف گاڈ, خدا کی اطاعت کرنی ہے ہر بات میں, اپنی سوشل, میرٹل اور فیملی لائف میں, پرسنل, پرائیویٹ, ہر طرح اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرنی ہے. دوسری چیز اقبال کہہ رہے ہیں کہ سیلف کنٹرول, جہاد بن نفس کرنا ہے, ٹھیک ہے, گریٹسٹ جہاد ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ہر حال میں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اختیار کرنی ہے, تو آپ کی خودی جو ہے وہ ٹرین ہوگی. اب خودی کا کنسیپٹ میں اقبال کہتے ہیں کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جو خودی کی ہیلپرز ہیں, آپ کو خودی کے درجے تک پہنچانے میں مدد کریں گی, ٹھیک ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ محبت ہے, بہادری ہے, صبر ہے, اور حلال کمائی ہے, ٹھیک ہے, اور سیزلیس اسٹرگل, مطلب بس جدوجہد کرتے رہیں, کبھی نہ کبھی آپ کو منزل ملے گی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ وہ فروٹ نہیں مل رہا ہوتا, لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ محنت کرتے رہیں, دینا اللہ کا کام ہے, وہ دے دے گا, ٹھیک ہے. بلے شاہ کا ہی شعر ہے اس طرح کہ مالی دا کم پانی لانا, بھر بھر مشکا لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے, ٹھیک ہے. تو سیزلیس اسٹرگل کرتے رہنا. ہنڈرنس آف خودی, مطلب ایسی چیزیں جو خودی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں, تو وہ کون سی ہے؟ وہ ہے بیگری, بھیک مانگنا, ٹھیک ہے, سلیوری, غلامی کرنا کسی کی کسی بھی حال میں, مطلب آپ ہو سکتے فزیکل کسی کا غلام نہ ہو, لیکن مینٹلی طور پہ ہو سکتے کسی کا غلام ہو, ٹھیک ہے. نسب پرستی, اپنے آپ کو دوسروں سے نسلی طور پر بہتر سمجھنا, یہ بھی خودی کے جو ہے عرفان خودی کے لیے ایک راہ میں رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ کنسیپٹ ہے اقبال کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مرد مومن شروع ہو رہا ہے. اب بتائیں رضوان کیا سوال ہے؟ 8 منٹ بعد یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی, میں اس کو دوبارہ سٹارٹ کروں گی, اوکے, کیونکہ ٹائم 45 منٹ کا تھا, وہ پورا ہو گیا. جی میم کوشچن ایکچولی نا کوشچن ساتھ ساتھ ہی بنتے ہیں, بعد میں تو بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ آپ پوچھنا لکھ کے تھا کہ رکھیے ہم بچہ. اردو, جی لیکچر میں اردو لکھ سکتے ہیں, جیسے آپ نے اردو میں ہاں ہمیں جی, بولا, لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو انگلش میڈیم میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ لکھ سکتے ہیں. آپ اقبال کو لکھ رہے ہو, اس کے شعروں کو آپ انگلش میں کیا لکھو گے, رومن میں لکھو گے؟ اردو میں لکھ سکتے ہو آپ شعر, ٹھیک ہے. اقبال کو جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہو, آپ کو اقبال کا کوئی شعر یاد آ رہا ہے, تو آپ اردو میں لکھ سکتے ہو, صحیح ہے. جی تو خود ہی جیسے ایک نام سے ہی ظاہر ہے, تو کیا یہ سیلف آشنائی ہے, یا کیا یہ لوگوں کے ساتھ بھی انٹرپریٹ کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو آپ خود ہی کو پہچانیں گے؟ یہ تھوڑا سا کنفرم کر دیں. سمجھ گئے مجھے, آپ لوگوں میں رہ کر خود کو پہچان سکتے ہو, یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ایکچولی خود ہی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, یہ اپنے حد تک اپنے آپ کو پیوٹ پوائنٹ مان کے اس کو سرچ کرنا ہوتا ہے, یا اپنے آپ میں مطلب لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھو پتہ کیا, میں نے ابھی بتایا کہ ہیلپرز آف خودی میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جن میں لو ہے, کرج ہے, ٹالرنس ہے, ٹھیک ہے. اب لو آپ صرف اپنے آپ سے نہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی کرتے ہو, بھائی بہن, ماں باپ, ٹھیک ہے. پھر کرج آپ کس کے سامنے دکھاؤ گے؟ ڈفرینٹ لوگوں کے سامنے دکھاؤ گے نا, ٹھیک ہے. ٹالرنس لوگوں کے ساتھ ہی برداشت ہوتی ہے, صبر لوگوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. تو آپ نے لوگوں میں رہنا ہے, کمپیئر بھی کرنا ہے, اور ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر بھی رکھنا ہے. اگر ہم دیکھیں نا, اسلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا اقبال, تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی ایسا نہیں کہا کہ جی آپ نے جب اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو آپ جنگلوں میں چلے جاؤ, سب کچھ چھوڑ دو, اور وہ جو ایک مونک والا کنسیپٹ ہے اس کو بالکل ہی ڈینائی کیا اسلام نے, ٹھیک ہے. اور جو ہے مطلب معاشی زندگی اور جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, اس سب کو ملا کے ایک جو سرکل بنتا ہے نا, اس میں آپ خود ہی کو تلاش کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. جی تھینک یو میم, کلیئر. اوکے, اب میں نا میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں, اگین جوائن کریں کیونکہ میٹنگ پھر 6 منٹ تک ہی چلیں گی, اس کے بعد پھر بند ہو جائے, ٹھیک ہے. جی شور. اب اقبال بہت پڑھے ہیں. اچھا, اب یہ کیا ہے کنسیپٹ, اور یہ میں نے جو پڑھا ہے یہ سمجھ نہیں آیا تو میں سمجھا بھی دیتی ہوں. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب
جو مومن ہے نا, مرد مومن ہے, وہ اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, اپنی سوسائٹی میں ہوتا ہے نا, تو وہ اتنا نرم اور اتنا اچھے مزاج کا, اتنا ایتھیکل انسان ہوتا ہے کہ رضوان اس کے بعد بتاؤں گے, اب یہ مجھے پورا کرنا تھا, میں نے شروع کر لیا. کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا سافٹ اسپوکن ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہلکا ہی آنا تو بریشم کی طرح نرم. پھر دوسرا کہہ رہے ہیں رس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اچھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب اس کا سامنا دشمن سے ہوتا ہے تو وہ پھر ڈٹ جاتا ہے, یا مشکلات سے سامنا ہوتا ہے تو وہ ڈٹ جاتا ہے, وہ بینڈ نہیں ہوتا, آئرن کی طرح اسٹرانگ ہوتا ہے, آئرن کی طرح ہارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مومن کی صفات ہے. تو مومن کیا ہے, دشمنوں کے سامنے اور ہارڈ شپ کے سامنے بہت زیادہ اسٹرانگ, بہت زیادہ ہارڈ, ٹف, آئرن کی طرح, اور اپنے سوسائٹی میں, اپنے لوگوں میں وہ بہت اچھا, بہت نرم خوب, بہت زیادہ سافٹ, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد مومن ہے نا, وہ پریشانی سے گھبراتا نہیں. اگر اس کے پاس دولت کم ہے یا پاورٹی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی نگاہ تو اس دنیا سے بڑھ کر کہیں اور دیکھ رہی ہے, وہ تو دوسرے جہاں کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ ان پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے اور ان کے ساتھ لڑتا ہے. تو افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کا شاپش, ٹھیک ہے. خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. خاکی مطلب مٹی سے بنا ہے, لیکن مٹی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, اپنے آپ کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اقبال کا ایک شعر یہ بھی تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا انسان ہے, مرد مومن ایسا انسان ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہی ہے نا تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اس کے زور بازو میں کتنا طاقت ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا, خدا اس کی کتنی سننے والا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرد مومن جو ہے وہ ایک فالکن کی طرح, وہ ہی از لائک اے برڈ, ہی از لائک اے فالکن, ٹھیک ہے. نارملی کیا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے نا تو آپ دیکھو گے آسمان پہ آپ کو کوئی پرندہ نہیں نظر آئے گا, لیکن صرف اور صرف فالکن ہوتا ہے, شاہین ہوتا ہے, جو کیا کر رہا ہوتا ہے, آسمان کی طرف اڑنے کی کوشش کرتا ہے اس بارش میں, اس طوفان میں بھی. جب سارے پرندے شیلٹر کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, شیڈ کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو فالکن ہوتا ہے جو اس کہہ لیں کیوٹک کنڈیشن میں بھی اس کیوٹک کنڈیشن سے لڑنے کے لیے آگے جا رہا ہوتا ہے, وہ جھکتا نہیں ہے کسی بھی چیز سے, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن, ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہے کہ مرد مومن جو ہے وہ جنت کے لیے یا حوروں کے لیے اس طرح کی لائف میں اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کا تو ریوارڈ ہی کچھ اور ہے, اس کی تو نظر ہی کہیں اور ہے. وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے اس کے ریوارڈ کے طور پہ ملے. جیسے اقبال کا ہی شعر ہے, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں, ٹھیک ہے. تو اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے ایک بیلنسڈ اپروچ اپنائی, اور اسٹیٹ کو, انڈیویجولزم کو یا انڈیویجول کو, دونوں کو ایکول امپورٹنس دی, ٹھیک ہے. جتنی ان کی امپورٹنس بنتی تھی, نیسیسری امپورٹنس دونوں کو ملی. اب اقبال کیا کہتے ہیں کہ جو مطلب انڈیویجول ہے نا, خاص طور پہ مسلمان, وہ کلیکٹیو اور آرگنائزڈ سوسائٹی ان کی ضرورت ہے, ان انسانوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو کلیکٹیو آرگنائزڈ سوسائٹی ہے, اقبال اس کو ملت کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہو کہ جب ہمارے نبی نے ہجرت کی تھی اور وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے, تو وہاں انہوں نے ایک پوری ریاست کی بنیاد رکھی تھی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہے نا بغیر ریاست کے رہ ہی نہیں سکتا, اوکے. اور وہ کلیکٹیو اور آرگنائز سوسائٹی جو بنی اس کو انہوں نے ملت کا نام دے دیا, اقبال کہہ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نا انڈیویجول جو ہے اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہے, اور ایسی سوسائٹی جہاں ریشلزم نہ ہو اور جغرافیکل باؤنڈریز بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. مطلب کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ایک ایریا کی وجہ سے یا جغرافی کی وجہ سے ملے ہوئے, جڑے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ وہ کسی اور رشتے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں, کسی اور رشتے کی وجہ سے انہیں ہم ایک قوم کا نام دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ریسزم نہیں ہوگی. اب اس کا کیا کنسیپٹ ہے کہ اقبال کا سارا ایمفیسس یہ ہے کہ مسلمان
ایک مذہب کا ماننے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے, اسلام جو ہے وہ اس کا مذہب ہے, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں, کسی بھی جغرافیکل ایریا میں رہتے ہیں, تو وہ سب کیا ہیں, وہ ملت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اسلامی ملت کا حصہ ہے وہ مسلمان. تو ایک قوم بن گئی, لیکن جغرافیکل باؤنڈری یا ریس کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ اپنے مذہب کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ اقبال کا ملت کا کنسیپٹ ہے. اب ہم اس میں اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے فیچرز ملت کے. تو پہلی بات جو اس کا فیچر ہے وہ ہے یونیورسل. ملت یونیورسل ہے, ایز آئی سیڈ, ایز آئی ٹولڈ یو, کہ جی یہ جغرافیکل باؤنڈری سے آزاد ہے, اور تمام مسلمان وہ خواہ کسی بھی خطہ زمین میں رہتے ہوں, وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک قوم ہے, ملت ہے, ٹھیک ہے. یہ کتنا مائک کھولا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یونیورسل ہے, مسلمان جدھر بھی ہیں وہ اس ملت کا حصہ ہے. پھر فیڈرنٹی. فیڈرنٹی کیا ہے, بھائی چارے کی بنیاد پر یہ قائم ہے ملت. ایز یو مطلب ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب سنتے ہیں کہ مما خاتون یا مساک مدینہ ہوا تھا, تو اس میں کیا ہوا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو رہنے والے تھے مدینے کے انصار اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجر, ان کو بھائی بنا دیا تھا. اور اس قدر مطلب ان کے اندر برادرہڈ کا جذبہ ہم نے دیکھا کہ اپنی اپنی جائیدادیں تک ایک دوسرے کے لیے وقف کر دی تھی. اور ایک صحابی ہیں, انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ میں اپنی وائف, میرے پاس 2 ہیں, تو آپ دیکھ لیں آپ کو کون سی زیادہ بہتر لگتی ہے, تو میں ایک کو ڈیورس دے دوں گا آپ کے لیے. تو فیڈرنٹی کا اتنا زیادہ جذبہ تھا ان کے اندر, ٹھیک ہے. تو اقبال بھی اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا فیڈرنٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے مسلمان, ہمارا مذہب ایک ہے, اور برادرہڈ کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے, بیسڈ آن آئیڈیالوجی. اب بیسڈ آن وچ آئیڈیالوجی, بیسڈ آن اسلامک آئیڈیالوجی, ٹھیک ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک رہنے سہنے کا طریقہ, ایک پوری مطلب ضابطہ حیات ہے. اور وہ جو ملت ہے, ملت کا کنسیپٹ, اقبال کی ملت کا کنسیپٹ اسلامک آئیڈیالوجی بیس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اقبال جو ملت کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں نا, وہ یہ ملت کی ڈیفینیشن ہے کہ جی جو بھی اس ملت کا حصہ ہے نا, وہ اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے, اسلامی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر ملت اور نیشنلزم. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو اب جو دنیا میں نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے نا, میرا یہ دیا ہوا ملت کا کنسیپٹ اس نیشنلزم کے کنسیپٹ سے کوئی میل نہیں کھاتا. وہ جو نیشن سٹیٹس بن رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جرمنس کہہ رہے تھے مطلب ہم جرمنی بنا رہے ہیں, انگلینڈ انگلش کا تھا, اور امریکنس تھے, اور فرانس والے سارے فرینچ تھے. تو وہ کیا تھے, وہ جتنی بھی نیشنز تھی نا, وہ اپنی اپنی باؤنڈریز, جغرافیکل باؤنڈریز کو ڈیفائن کر کے اس میں رہ رہی تھی, اور کہہ رہی تھی ہم یہ نیشن ہے. مطلب کہ نیشن کا کنسیپٹ کیا ہے, جغرافیکل باؤنڈریز سے جڑا ہوا ہے. لیکن ملت کا کنسیپٹ وہ نہیں ہے. مطلب ہم اگر کہیں کہ ہم پاکستانی نیشن ہے, لیکن ملت ہماری جو ہے وہ مسلمان, ہم مسلم ملت سے بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اقبال کا ملت کا کنسیپٹ جغرافیکل باؤنڈریز سے بالکل ہٹ کر ہے, اور نیشنلزم کا کنسیپٹ انسانوں کو اس جغرافیکل باؤنڈری کے اندر ہی جوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر مسلمان اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ایرانی, ترانی, افغانی اور عراق مطلب اس طرح کے لوگ ہیں, تو مسلمان آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. پاکستانی کہیں گے ہم مطلب جیسے افغانیوں سے لڑ رہے ہیں, ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں, یا آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ اور ایران کی بہت زیادہ جنگ ایک طرح سے چلتی رہتی ہے, کولڈ وار ٹائپ. تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے یہ ملت کے جذبے پہ نا نیشنلزم کو ہائی مطلب وہ ویٹیج دے دی, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اگر وہ اسلام کو اس کی جگہ زیادہ ایمفیسس دیتے, ملت کے کنسیپٹ پر عمل کرتے, تو یہ لڑائیاں ہی نہ ہوتی, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہوگا ایران اور KSA کا مسئلہ ہی سارا ہیجمنی اور شیعہ اور سنی کنفلکٹ ہے, اوکے. پھر بیسڈ آن شریعہ, شریعت کی جو تعلیمات ہیں, اگین وہی کہ ملت کو وہ ساری فالو کرنی ہے. سب جو ملت کا پارٹ ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں, عید تہوار ہمارے سب کے ایک جیسے ہیں, 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے فرض ہیں, حج ہمارے لیے فرض ہے. ہم سب خواہ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں,
ٹھیک ہے, ہم شریعت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ملت کا کنسیپٹ اس شریعت پہ بیسڈ ہے. اب نیکسٹ چیز کیا ہے, انسپائرڈ فرام پین اسلامزم. اب پین اسلامزم کیا ہے, جب یہ موومنٹ چل رہی تھی نا, پاکستان موومنٹ, مطلب اس ٹائم پہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اقتدار مل جائے یا پھر کوئی ریاست ہی ہمارے لیے ایسی بن جائے چھوٹی سی انڈیا کے اندر ہی, جس میں ہمیں اقتدار دے دیا جائے, ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ سارا کچھ چلا سکے اپنا نظام. تو تب جمال الدین افغانی فرام افغانستان, انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا, وہ بھی فلاسفر تھے, پین اسلامزم کا. وہ یہی تقریباً یہی کنسیپٹ تھا ملت کا, جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملت جو ہے نا, سوری یہ جو مسلمان ہے نا, وہ خواہ کسی بھی جگہ موجود ہو, وہ اس مسلم قوم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ مسلم قوم کا حصہ ہے تو ہم سب کیا ہیں, مسلمان ہیں, اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ہم ایک قوم ہے. ٹھیک ہے, تو اقبال نے سمجھ لے کہ وہ نظریہ مستعار لے کے اپنی ملت کا کنسیپٹ جو ہے اس کو پروان چڑھایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ملت کا فنکشن ہے کیا, جو بھی یہ ملت ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے, اقبال کی ملت کا فنکشن کیا ہے. تو فنکشن اس کا صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو پریچ کیا جائے, اس کی تعلیمات کو پھیلایا جائے, اور ان پر عمل خود بھی کیا جائے اور کروایا بھی جائے. ٹھیک ہے, یہ اقبال کا ملت کا کنسیپٹ ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی کوشچنز ہیں آپ کے؟ اس میں کچھ شعر اشعار بھی ہیں, میں نے لکھے ہیں نہیں لکھے, خیر چلیں. کوئی کوشچن کسی کا؟ آگے چلیں. اوکے, اجتہاد, کنسیپٹ آف اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا ایکچولی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرنا, اور بہت زیادہ کوشش کرنا. ٹھیک ہے, کسی ایک مسئلے کے حل پہ پہنچنے کے لیے اپنی ساری پاور, ساری نالج لگا دینا, اسے اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اجتہاد کے اپوزٹ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہے, یہ دونوں اپوزٹ کنسیپٹس ہیں. اب اجتہاد جو ہے نا وہ ہر انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہر بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا. اجتہاد کرنے والے انسان کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ وہ شریعت کا علم رکھتا ہو, ایسے حالات سے واقف ہو یا ایسی چیزوں سے واقف ہو جن کے اوپر پہلے اجتہاد یا اجماع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, عربک لینگویج کی گرامر پہ اس کو بہت زیادہ کمانڈ حاصل ہو, حدیث کو جانتا ہو, فقہ کو جانتا ہو, شریعت کو جانتا ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ایک مجتہد کے لیے لازم ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہی وہ اجتہاد کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی ایرا غیرہ اٹھ کے اجتہاد نہیں کر سکتا. صحیح. تو جب اقبال کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا نا, تو اس ٹائم میں نا ایجوکیشن تو آپ کو پتہ تھی ہی نہیں, انہوں نے تو لینی ہی چھوڑ دی تھی, اور وہ انگریز ہر سسٹم پہ قابض تھے, تو انہوں نے مدرسے وغیرہ بھی بند کروا دیے تھے, اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ جابس کے اور تعلیم کے مواقع سب ختم کر دیے تھے. ٹھیک ہے, تو اب سمجھتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی جو ہے نا وہ سویئر فال میں, ڈکلائن میں جا رہی تھی, اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا اصل میں مذہب ہے کیا, ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کے ٹائم میں وہ جو دین الہی کی ساری ایک لہر چلی تھی, اس نے بہت زیادہ مطلب اسلام کی جڑوں کو نا خراب کر دیا تھا, کھوکھلا کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے جیسے مجدد الفسانی ہیں اور ایک ہے نوشا صاحب, انہوں نے کوشش کی تھی عوامی سطح پہ بھی اور وہ بادشاہ کے دربار میں بھی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ صوفیزم کے کنسیپٹ میں بہت زیادہ پروان چڑھی. ٹھیک ہے, اب جو لوگ آ رہے تھے نا وہ کچھ اس طرح کے تھے, ایجوکیشن تو تھی نہیں, اور ہندو سوسائٹی میں ہم کافی عرصے سے رہ رہے تھے, تو ہم نے ان کی چیزیں بہت زیادہ فالو کرنا شروع کر دی. تو کیا کرتے تھے کہ اجتہاد کرنے والا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا, تو بس وہ جو باتیں ہوتی تھی ان کی تقلید کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اس کو فالو کرتے رہتے تھے. اب انہیں پتہ نہیں ہے باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, مطلب بات کا مقصد کیا ہے, لیکن اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, اجتہاد کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا.
اب اجتہاد ایک واحد چیز ہے جس نے ہمارے 1400 سال پرانے مذہب کو نیا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا نا، تب انہوں نے مطلب ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ معاذ، اگر کوئی مسئلہ آ جائے اور اس کا حل تم حدیث اور قرآن میں نہ پا سکو تو اپنے علم سے اس پہ اجتہاد کرنا اور لوگوں میں فیصلے کرنا. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کو بہت زیادہ کھول کھول کے نہیں بتایا گیا، ہم نے اس سے چیزیں انٹرپریٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اجتہاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ہم نے ابھی بھی چھوڑا ہوا ہے، تب بھی چھوڑا ہوا تھا، اور ہمارے فال کی وجہ اور ہمارے ڈکلائن کی وجہ آج بھی یہی ہے کہ ہم اجتہاد یا ہمارے اندر کوئی مجتہد اس طرح کے ہیں ہی نہیں. اوکے. اقبال کا زیادہ ایمفیسس اس پہ تھا کہ آپ اجتہاد کو چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ڈکلائن فالو کر رہے ہیں، مطلب سوری ڈکلائن جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. اور ان کے کچھ اشعار ہیں جن میں ایک شعر میں نے لکھا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا میں نے. ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ کہیں افکار امیر. مطلب کہ ہندوستان میں کوئی اپنے مذہب کو یا ہمارے دین اسلام کو کہاں سے سیکھے گا، کیونکہ کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جس میں وہ ساری مورل ویلیوز موجود ہوں جو کہ ایک مرد مومن کے اندر ہونی چاہیے. اور ایسے افکار، مطلب عمیق کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ. ٹھیک ہے. ایسے فکر یا افکار ہے ہی نہیں جو انسان کو اس چیز پر آمادہ کرے کہ وہ سوچے. ٹھیک ہے. کہ اس کو سوچنا پڑے. پھر دوسری چیز یہ کہ نا، ایسا بھی تھا کہ ابھی بھی ہے اس طرح کی، میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے. اسلام کی تو پرنسپلز اٹرنل ہیں، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نا وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو اسلام یا قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کریں وہ صحیح کریں، نہ کہ اپنے طریقوں کو، رویوں کو چینج کر کے اسلام میں ڈالنے کی کوشش کریں. تو اقبال یہ چیز بھی دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہی بات کی کہ جی آپ اسلامک پرنسپلز کو توڑ مڑوڑ کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ ویز ڈسکور کریں تاکہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم اسلامک ویلیوز کے حساب سے چلا سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے ایک شعر میں نے نہیں لکھا لیکن میں بتا دیتی ہوں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ٹھیک ہے. مطلب جو حرم کے فقی لوگ ہیں نا وہ اتنے بے توفیق ہو گئے ہیں کہ خود نہیں بدلتے، قرآن میں چینجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا اور عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنی کتاب. آپ سب مجھے سن سکتے ہو؟ Anyone can answer? اچھا پھر ہم بس یہ اقبال ختم کرتے ہیں، اس کے بعد لیکچر میں اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا لٹک گیا تھا. پھر ہم کل انشاءاللہ کلاس ہوگی. کل بھی سیٹرڈے ہے، آج فرائیڈے تھا، کل سیٹرڈے ہے، سنڈے کی چھٹی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ پھر کوشچنز ٹرائی کیجیے گا کہ جو رہ گیا کہ اسائنمنٹس وغیرہ ان کو آپ نے سالو کرنا. ٹھیک ہے. آخری چیز بس تھوڑی سی بات ہے کہ اقبال نے ایک طریقہ دیا تھا کہ آپ نے کس طرح اجتہاد کو حصہ بنانا ہے اپنے جو ہے وہ پارٹ کا، اسٹیٹ کے پارٹ کا. ٹھیک ہے. کہ جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں بھی کہ نہیں. کیونکہ ہم تو ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے نا جس کو ہم ایکسپیریمنٹ لیب بنائیں گے اسلام کے لیے، تو وہاں اجتہاد ہونا تو لازمی تھا. تو اقبال نے ایک طریقہ دیا کہ انہوں نے کہا جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تو ہے نا، مجلس شورا کی طرح ہی ہے، تو مجلس شورا میں ہی آپ کچھ ایسے لوگ بٹھا دو 10-12 جو مجتہد ہوں، جو اجتہاد کر سکیں. ٹھیک ہے. تاکہ جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اجتہاد کو لے کے یا مطلب کچھ بھی ایسے ایشوز آ رہے ہیں جن پہ اجتہاد ہونا ضروری ہے، تو وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی اس کے اوپر اجتہاد کرے اور آپ کو حل پیش کرے. جیسے کہ آج کل کے دور میں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا ایک مسئلہ ہے، آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا ایک مسئلہ ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن کا مسئلہ ہے. تو ان چیزوں پہ اجتہاد ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے یہ اجتہاد کا کنسیپٹ پورا ہو گیا. میں نے ملت کا کنسیپٹ کروا دیا. اقبال کے میں نے تقریباً 4 کنسیپٹ کروائے ہیں. خودی کا کنسیپٹ کروایا ہے،
مرد مومن کا کنسیپٹ کروایا ہے, اجتہاد کا کنسیپٹ کروایا ہے, اور ملت کا کنسیپٹ کروایا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر بہت آسان لگا ہوگا اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. میں اس کے علاوہ آپ کو نوٹس بھی بھیج دوں گی, ٹھیک ہے, سلائڈس کے علاوہ نوٹس بھیج دوں گی. سلائڈ ویسے اتنی میں نے ڈیٹیل نہیں ایڈ کی, لیکن جو نوٹس بھیجوں گی میں بہت ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے. کوشچن آیا ہے 2018 میں, جب یہ کوئی آسیہ بی بی کا کیس ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ آسیہ بی بی کا آپ کو پتا ہے 2018 سے چل کے اب 19 میں گیس اس کو پھانسی ہوئی تھی یا کیا سین ہوا, تو تب وہ 58 نہیں 58 کہہ رہی ہوں, کوئی سیکشن سی لگتا تھا اس کو, 52C, جس کے تحت مطلب وہ توہین رسالت کی سزا دینی تھی, لیکن کوئی گواہ اس طرح کا ملا نہیں تھا. وہی عورتیں گواہ تھیں جو اس پر الزام لگا رہی تھی, کوئی تیسرا چوتھا بندہ موجود نہیں تھا. تو تب یہ اجتہاد کا کنسیپٹ آیا تھا, کرنٹ سینیریوز انہوں نے دیا تھا ویسے, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیلڈ ایسے on the principles of ijtihad in Islam as given by the علامہ اقبال, ٹھیک ہے, how it can be made possible in the modern age. تو علامہ اقبال نے جو باتیں کی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ فالو کیا جائے, فالو نہ کیا جائے, اجتہاد کیا جائے, لوگوں کو اس قابل بنایا جائے, ٹھیک ہے. اور اجتہاد کے جو پرنسپلز اسلام نے دیے ہیں وہی علامہ اقبال نے بھی بتائے تھے. اور اس کے علاوہ ماڈرن ڈے میں اس طرح ہی پاسبل ہے, جیسے میں نے بتایا, کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں یا پھر ایک علیحدہ سے باڈی بنا دی جائے کچھ اس طرح کے مسئلوں کے لیے, کہ اگر کوئی ایسا ایشو ارائز ہو تو ہم اس باڈی کو وہ پرابلم ریفر کر دیں, پھر وہ باڈی اس پہ جو بھی اجتہاد کر کے فتویٰ دے گی, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا سولوشن نکالے گی تو اس کو پوری اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تھرو ایگزیکٹو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز پاسبل اس طرح ہو سکتی ہے. اوکے, ایم آئی کلیئر؟